बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MGT 211 का लेक्चर नंबर 23 करते हैं। लेक्चर नंबर 23 में हम लोग डिफरेंस आज हम लोग पढ़ेंगे मार्केटिंग और सेलिंग के बारे में। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के MCQs के लिहाज से भी। वो जो है ना आप लोगों को कह देते हैं कि मार्केटिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो 3 ये वाले ऑप्शंस दे देते हैं। चौथा ऑप्शन या तो वो कहीं और से दे देते हैं या वो कहते हैं कि ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेलिंग के बारे में भी इसी तरह का वो MCQs आता है। आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखने, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ये आगे जो है ना वो शेयर जरूर कीजिएगा। क्विज की वीडियो बच्चे मांग रहे हैं, तो बच्चे आप लोगों को क्विज जब ओपन होगा आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग क्विज वीडियो देख के फिर ही आप लोग जो है ना अपना क्विज अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि इससे ये है कि आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन से MCQs आ रहे हैं। बहुत सारे आप लोगों के MCQs उसी वीडियो के अंदर से आते हैं। ठीक है, तो जिस दिन आपकी जो क्विज आएगा ना आपने उसी दिन वो वाली वीडियो देखनी है। ठीक है, अच्छा हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। डिफरेंस आज हम लोग देखते हैं मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। मार्केटिंग शुरू होती है जब आप किसी चीज़ को प्रोडक्ट बनाने का जब आप लोग डिसीजन लेते हैं ना, आप उससे पहले मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू ही आप लोग पहले रिसर्च करते हैं कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस इलाके में ज़रूरत है, मैंने क्या चीज़ बनानी है जो कि डिमांड में है। तो पहले ही वो जो सारा एक तरह का जो सर्वे होता है ना वो आप लोगों की मार्केटिंग में आ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन का डिसीजन लेने से पहले ही आप लोग मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सेलिंग होती है ना वो जब आप लोग प्रोडक्शन का जो डिसीजन जब आप लोग ले लेते हैं, इवन कि जब आप लोग चीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं उसके बाद आप लोग सेलिंग स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग पूरा एक टोटल सिस्टम होता है और हम कह सकते हैं कि सेलिंग जो होता है ना वो मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है। लेकिन जो सेलिंग है वो सेलिंग क्या होती है कि ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना, कि पहले फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपकी मलकियत में है, आप वो दूसरे की ओनरशिप में देंगे पैसे लेके। तो सेलिंग क्या होती है, आप वो चीज़ सेल करते हैं और वो जो चीज़ जो आपकी ओनरशिप में होती है वो अपनी ओनरशिप आप लोग उधर दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मार्केटिंग जो होता है ना ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, यानी कि ये नहीं होता कि बस 1-2 दफ़ा हो गई। यानी कि ऐसे तो होता है ना कि सेलिंग तो वो होती है अपने एक दफ़ा आप लोगों ने प्रोडक्ट बनाई, आप मार्केट में लेके गए, आपने पैसे लिए, प्रोडक्ट दी, दैट्स ऑल, आपकी सेलिंग हो गई उस प्रोडक्ट की। मार्केटिंग लंबे अरसे तक चलने वाला ये प्रोसेस होता है। इवन कि अपनी कंपनी बनाने से पहले कौन सी प्रोडक्ट आप लोगों ने लॉन्च करनी है उससे पहले आप लोग मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग मार्केटिंग के थ्रू पता लगाते हैं लोगों की क्या नीड्स हैं, फिर आप लोग मार्केटिंग के थ्रू ही अपनी चीज़ को आप लोग फिर जो है वो डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह का डिज़ाइन लोग पसंद करेंगे। फिर मार्केटिंग के थ्रू ही आप लोग एक पूरी प्लानिंग बनाते हैं, आप प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर मार्केटिंग करके आप प्रोडक्ट की प्राइस रखते हैं, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू ही आप लोगों को पता चलता है कि लोग कितनी प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं, लोगों की पहुंच में कितनी प्राइस होगी तो ये वो प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। फिर मार्केटिंग के बेस पे ही आप अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर मार्केटिंग के बेस पे आप लोग ये देखते हैं कि कस्टमर्स को आप अवेयरनेस देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। फिर दोबारा से मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है कि जब आपका प्रोडक्ट बिक जाता है तो आप कस्टमर से फीडबैक भी इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो पूरा मार्केटिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। क्लासिफिकेशन अगर हम लोग पढ़ें, प्रोडक्ट्स 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एक होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि आप अपने इस्तेमालात के लिए यूज़ करते हैं, जैसे चाय है, साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गई, शेविंग क्रीम, कुकिंग ऑयल, ये चीज़ें जो कि घरों में आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि आप लोग घरों में इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, और इंडस्ट्रीज़ में वो कोई ना कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे रॉ मटीरियल यूज़ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, मशीनरी यूज़ होती है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स यूज़ होते हैं, कंप्यूटर बनाने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो ये सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं। आप लोगों को वो एक सिनेरियो दे देते हैं और आपको कहते हैं कि बताएं कि ये यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज़ हुई है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज़ हुई है। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होता है, आप लोग आसानी से वहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मार्केटिंग को अगर हम लोग देखें तो 2 तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है रिलेशनशिप मार्केटिंग और दूसरी होती है ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर्स के साथ लंबे अरसे तक ताल्लुकात बना लेते हैं। जैसे आप उनको फ़ोन कॉल्स करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, ऑफर्स के बारे में बताते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, कस्टमर्स को आप लोग गिफ्ट भेजते हैं, ये सारे रिलेशनशिप मार्केटिंग में आ जाते हैं।
ٹرانزیکشنل مارکیٹنگ وہ ہوتی ہے کہ آپ کسٹمر کے ساتھ بس جسٹ ٹرانزیکشن کرتے ہیں. یہ ایک ایسی بزنس اسٹریٹجی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ صرف اسی پوائنٹ آف سیل پہ، یعنی کہ جب آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہوتے ہیں آپ کا فوکس بس اسی ٹائم پہ ہوتا ہے. بعد میں آپ کو جو ہے نا وہ آپ لوگ کسی کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رکھتے. بس ایٹ دا سنگل پوائنٹ آف دا ٹائم آپ پیسے لیں گے، اپنی چیز دیں گے. دیٹ از اے ٹرانزیکشنل مارکیٹنگ. ٹرانزیکشنل مارکیٹنگ میں آپ ریلیشن شپس کے ساتھ یا بائرس کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بنانے پہ آپ لوگ زور نہیں دیتے، بلکہ آپ کا مین فوکس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سیلز بڑھانی ہے، آپ نے اپنی سیلز کو میکسیمائز کرنا ہے اور سیلز کا والیوم جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے بڑھانا ہے. تو یہ 2 طرح کی مارکیٹنگ کی ٹائپس ہوتی ہیں. مارکیٹنگ کا جو پورا سسٹم ہوتا ہے اس کو کچھ ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں، کچھ انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں. تو اگر ہم لوگ ایکسٹرنل فیکٹرز کی پہلے ہم لوگ بات کریں تو آپ لوگوں کی یعنی کہ کمپنی کے باہر جو بھی انوائرمنٹ چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کے مارکیٹنگ کے پروگرامز کے لیے اپرچونیٹیز بھی لے کے آتا ہے اور کچھ تھریٹس بھی لے کے آتا ہے. جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں پولیٹیکل اور لیگل انوائرمنٹ. کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ مختلف قسم کی کمپنیز کے اوپر ٹیکس لگا دیتی ہے، کچھ ریگولیشنز لگا دیتی ہے، کچھ ایسے لاز بنا دیے جاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے آپ لوگ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ لوگ اس طرح سے اپنی پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے، یہ والی پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے، اس کی آپ لوگ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے. تو پولیٹیکل اور لیگل انوائرمنٹ کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے مارکیٹنگ کے اوپر. اسپیشلی مختلف قسم کی جو انڈسٹریز ہوتی ہیں جیسے ٹیلی کمیونیکیشن کی انڈسٹری ہو گئی، آٹو موبائلس اور ٹوبیکو، یہ 3 انڈسٹریز ایسے ہیں جن پہ بہت زیادہ ٹیکس وغیرہ لگتے ہیں. ان کے بارے میں مختلف قسم کے ہر سال یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ قانون جو ہوتے ہیں نا ان میں جو ہے وہ تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں، مختلف قسم کے لاز بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہو گئی. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لا بنا دیا جاتا ہے کہ جو کہ آپ لوگوں کی پروڈکٹ کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اپرچونیٹیز لے کے آتا ہے. تو یوں آپ لوگ کسی لا کی وجہ سے پروگریس بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد سوشل اور کلچرل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کسی ایریا کے اندر مختلف قسم کے رسم و رواج چل رہے ہوتے ہیں، ان رسم و رواج کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کی پروڈکٹ کے اوپر مارکیٹنگ کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. فار ایگزامپل سردیوں گرمیوں کی بات کریں، اگر آپ ایسا کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں جو کہ سردیوں میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مارکیٹنگ اس کی زیادہ پھر سردیوں میں ہوگی. ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کے دیکھے جائے تو آپ لوگوں کے انوائرمنٹ کے اندر، کلچر کے اندر مختلف قسم کے چینجز آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایشوز بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ یو ایس اے کی بات کریں تو یو ایس میں زیادہ تر سنگل پیرنٹ فیملیز ہوتی ہیں، سینئر پاپولیشن ان کی زیادہ ہوتی ہے، جلدی جلدی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ والے بھی کچھ انوائرمنٹس، کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے انوائرمنٹ کے اندر سوشل اور کلچرل جو کہ آپ کی مارکیٹنگ کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ، نئی جو ٹیکنالوجیز آتی ہیں ان کے تھرو ظاہر سی بات ہے نئی چیزیں بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، نئی سروسز آتی ہیں آپ لوگوں کی پوری انڈسٹری کے اندر. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پہلے سے موجودہ جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ پھر آبسولیٹ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، ان کو پھر لوگ نہیں دیکھتے، وہ نئی جو ٹیکنالوجی کے تھرو نئی جو چیزیں آئی ہوتی ہیں نا ان کی طرف جاتے ہیں. جیسے اب آپ آج کل ہم لوگ دیکھیں تو انٹرنیٹ کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے مارکیٹنگ کے اوپر. تو نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں تو یہ بھی آپ کے مارکیٹنگ کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں. جب بھی کوئی نیو ٹیکنالوجی آپ لوگ اس کو فوراً سے اڈاپٹ کریں، اس کو اپنی مارکیٹنگ میں یوز کریں. کچھ اکنامک انوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، کچھ معیشت جو ہوتی ہے، معاشی طور پہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جیسے مہنگائی ہو جانا، انٹرسٹ ریٹ یعنی کہ سود وغیرہ کا بڑھ جانا. اس کے بعد اگر اکانومی آپ کی ڈاؤن چلی گئی ہے یا اکانومی آپ کی ٹھیک ہو رہی ہے، یہ چیزیں بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. ایون کہ ہمارے ملک سے باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پہ کیا حالات ہیں وہ بھی ہمارے اکنامک انوائرمنٹ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نا یو ایس اے کے جو ڈالر ہوتا ہے اگر وہ اوپر نیچے ہو، مہنگا ہو سستا ہو، تو اس کا ہمارے ملک کے اوپر کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے. تو اکنامک انوائرمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اس کے بعد کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج آپ لوگوں نے کریٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے کمپیٹیٹرز جو کام کریں اس سے آپ کو بھی فائدہ ملے. آپ اپنی پروڈکٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ آپ ٹھیک طریقے سے ان کو کوپ اپ کرنا چاہتے ہیں، کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی آپ لوگ ایڈوانٹیج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے ہر ایلیمنٹ کو اچھے طریقے سے مانیٹر کریں کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی ان کی پروڈکٹ ہے، وہ مارکیٹ میں کیا نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. بہت ہی کیئرفل انداز میں آپ نے اس طرح سے مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز جو چیز کر رہے ہیں آپ نے اس سے تھوڑی یونیک چیز بنا کے آپ لوگ دکھائیں. کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا آپ کی بہت ساری مارکیٹنگ ڈیسیجنز کے اوپر افیکٹ کرتا ہے.
بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ ہی بہت زیادہ آپ کو ایک طرح سے پش کرتے ہیں نئی ڈیسیجنز لینے پر. ٹھیک ہے, کمپٹیشن کو پہلے آپ اسٹڈی کریں. آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹرز جو ہیں انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو کیسے لوگوں کے سامنے ڈسپلے کیا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو ہمارے پروڈکٹ کے علاوہ اور کون سے آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں, کون ہمارا کمپیٹیٹر ہے, وہ اپنی سکسیس حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں لوگوں کو آفر کر رہے ہیں. کوئی نیا فوڈ اگر وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں یا کوئی نیا فیشن انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہیں, کچھ نئی طریقے سے وہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں یا نہیں لے کے آ رہے, تو کمپیٹیٹرز کو دیکھ کے آپ لوگ جو ہے نا اپنی مارکیٹنگ کریں. اب یہاں پہ کمپٹیشن کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا تو 3 طرح کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں. یہ دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یا تو اس کی ڈیفینیشن دے دیتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی کمپٹیشن کی ٹائپ ہے, یا ان میں سے آپ کی یہ جو ایگزامپلس لکھی ہوتی ہے نا یہ آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کون سی کمپٹیشن کی ٹائپ میں یہ ایگزامپل آتی ہے. اچھا, 3 طرح کی یہ جو ٹائپس ہوتی ہیں نا کمپٹیشن کی, سب سے پہلے ہوتی ہے سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹ کمپٹیشن. یہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے آپ کے کمپیٹیٹرز کے پروڈکٹ سے ڈسسیملر ہوتا ہے, ان جیسا نہیں ہوتا, لیکن آپ کا پروڈکٹ اور آپ کے کمپیٹیٹرز کا پروڈکٹ ایک جیسی ہی ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ ٹیلی ویژن بنانے کی آپ کی کمپنی ہے, آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ کمپیوٹر گیمز بنانے کی ان کی کمپنی ہے. اب بظاہر تو ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر گیمز ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں, لیکن دونوں کا کام کیا ہے؟ دونوں کا کام سیم ہے, انٹرٹینمنٹ کی جو ایک ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنا, انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنا. تو یہ جو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے نا, ایسی پروڈکٹس جو آپس میں ڈیفرنٹ تو ہوتی ہیں لیکن جن کا کام سیم ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹ کمپٹیشن میں کاؤنٹ کرتے ہیں. دوسری جو کمپٹیشن کی ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے برانڈ کمپٹیشن, یعنی کہ پروڈکٹ سملر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کمپنی کے نیم کی بیس پہ صرف جو ہے نا وہ کمپٹیشن ہوتا ہے. جیسے لکس سوپ ہے اور ادھر سے لائف بوائے سوپ ہے, ان دونوں کے درمیان جو کمپٹیشن ہوگا وہ ایک کیا ہے؟ برانڈ کمپٹیشن ہوگا, جس میں پروڈکٹ سیم ہوتی ہے, سملر ہوتی ہے. انٹرنیشنل کمپٹیشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مارکیٹرز ہوتے ہیں نا وہ اپنے ملک کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے, ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی کہ اپنے ملک کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے, وہ ان کو باہر کے ممالک کے جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے پاکستان کے اندر اگر کوئی انسان ہے, اس کی اگر کوئی بندہ ہے, اس کی جو ہے نا وہ کاسمیٹکس کی کمپنی ہے, تو وہ اپنی کاسمیٹکس کی چیزوں کو باہر کے ممالک کی کسی کاسمیٹک کی کمپنی کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے, تو ہم لوگ پھر کہیں گے کہ یہ انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے لوریل اسکن کیئر پروڈکٹس, ادھر سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو پاکستان کا اگر کوئی کاسمیٹکس کا جو پروڈکٹ ہے تو ان کے درمیان میں یہ جو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے نا یہ انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے ٹائپس کمپٹیشن کی. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں مارکیٹنگ مینیجر, وہ بندہ جو کہ مارکیٹنگ کی ساری ایکٹیویٹیز کو پلان کرتا ہے, پھر اس کو امپلیمنٹ کراتا ہے, ایگزیکیوٹ کراتا ہے, اور ساری کی ساری رسپانسبلٹی اسی کے پاس ہوتی ہے مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ, وہ مارکیٹنگ مینیجر ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. رول کیا ہوتا ہے مارکیٹنگ مینیجر کا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سے یہ کوئی سے 3 پوائنٹس آپ لوگوں کو آپشنس میں لکھ دیتے ہیں, اور چوتھا پوائنٹ وہ کہیں اور سے دے دیتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس میں سے کون سا جو رول ہے نا وہ مارکیٹنگ مینیجر کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مارکیٹنگ مینیجر نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پہلے کسٹمرز کی ان نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے جو کہ انسیٹسفائیڈ ہوتی ہیں, یعنی کہ سوسائٹی کے اندر ہمارے لوگوں کی کون سی ایسی ضروریات ہیں جو کہ پوری نہیں ہو پا رہی. ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پھر پروڈکٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, ڈیزائن کرنے کے بعد پھر پروڈکٹ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, پھر پرائزنگ کے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں کہ پرائز کتنی رکھنی ہے, پھر پروڈکٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, پھر کسٹمرز کے ساتھ بات چیت بھی کی جاتی ہے, کمیونیکیشن کی جاتی ہے, پھر مارکیٹنگ ریسرچ کی جاتی ہے ساری, پھر اس کے بعد ایسا سٹاف بھی اپوائنٹ کیا جاتا ہے اپنے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کہ اسسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹنگ پلان کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا ڈاکومنٹ آپ بنا لیتے ہیں جس میں اندر اوور آل آپ کی مارکیٹنگ کی ساری ایکٹیویٹیز آپ نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اتنے پرٹیکولر ٹائم پیریڈ تک, اتنے مخصوص ٹائم پیریڈ تک یہ والی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ہم نے کرنی ہے, یہ ہو چکی ہیں. یہ سارا ایک مارکیٹنگ پلان آپ لوگ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو کمپوننٹس ہوتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ایگزیکٹو سمری بنانی ہوتی ہے, کرنٹ مارکیٹ سچویشن لکھنی ہوتی ہے کہ موجودہ مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے, اس کے بعد اپرچونیٹیز انالیسز یعنی کہ آپ کی مارکیٹنگ کے اندر کون کون سے آپ کو فائدے یا کون کون سی اپرچونیٹیز آپ کو اویلیبل ہیں, اس کے بعد مارکیٹنگ آبجیکٹیوز
یعنی کہ اگر آپ لوگ مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا مقاصد ہیں، کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بھی آپ لوگ لکھتے ہیں کہ مارکیٹنگ کرنے کے لیے آپ کون کون سے میتھڈز یا کون کون سے طریقے آپ لوگ اپنائیں گے. اس کے بعد پروجیکٹڈ انکم سٹیٹمنٹ آپ نے یہ بھی لکھنا ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ کے اوپر کتنی لاگت آئے گی، اور اس کے بعد کنٹرول. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے مارکیٹنگ پلان کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ بھی آپ لوگوں نے سارے کمپوننٹس اور یہ ڈیفینیشن اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 23. امید ہے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، آگے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دونوں جہانوں کی ہر خوشی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے پیرنٹس کو اور آپ کو ایک اچھی صحت کاملہ عطا فرمائیں. اور تھینک یو سو مچ ہمارا اتنا ساتھ دینے کے لیے. فیڈ بیک ضرور دیا کرے کمنٹ سیکشن میں، اور گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسٹڈی گروپ کے لیے لنک بھی موجود ہے ڈسکرپشن میں، آپ لوگ وہاں سے بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی ہمارے ساتھ رہیے گا فائنل ٹرم تک. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.